अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की गिरफ्तारी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की बाजियाबी के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बनी गाला इस्लामाबाद में रहायशगाह पर छापे के लिए इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरक हो गई है। बनी गाला पर छापे के लिए पुलिस की नफरी को न सिर्फ वहाँ पर तैनात कर दिया गया है, बल्कि वज़ारत दाखिला से इस छापे के लिए इजाज़त भी तलब कर ली गई है, जिसके बाद वज़ारत दाखिला में हटो बचों की सदाएँ आ गई और उसके बाद एक थरथली मच गई, जिसके बाद इस दरख्वास्त आने के फ़ौरी बाद वज़ारत दाखिला के हुकाम ने जो है हिजाज़ मुक़द्दस में मौजूद वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब से रब्ता किया और उनको इस सारी सूरत हाल से आगाह किया और इस्लामाबाद पुलिस के इस पोजीशन से आगाह किया कि जनाब शहबाज गिल साहब के खिलाफ मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए माल मुकदमा यानी उनका ड्राइवर, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की बाजियाबी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस बारे में हमें शुबा है कि ये तमाम चीज़ें यानी इजहार, लैपटॉप और मोबाइल तीनों के तीनों बनी गाला में मौजूद हैं, लिहाजा हमें वहाँ पर छापे की इजाज़त दी जाए। और ये एक सूरत हाल ऐसी थी जिस पर यकीनी तौर पर फैसला करना और फौरी तौर पर फैसला सादर करना खुद वज़ीर दाखिला के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन सकता है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि इस्लामाबाद पुलिस बनी गाला पर छापे से क्या मकसद हासिल करना चाहती है। क्या बनी गाला पर छापा किसी नए फसाद की बुनियाद तो नहीं बन जाएगा? और राना सनाउल्लाह साहब ने छापे की इजाज़त मांगने वालों को क्या जवाब दिया और कौन सा मशवरा दिया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले बात करते हैं सदर आरिफ अलवी साहब की, जो लाहौर में थे कल और वो इस वक्त वसी तर मुफाहमत के लिए मुतहर्रक होने पर आमादगी उन्होंने ज़ाहिर की और उनका ये कहना है कि मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, उनको एक मेज़ पर बिठाने के लिए तैयार हूँ। मैं दोनों से रब्ता करूँगा और दोनों से कहूँगा कि आपके दरमियान जो खलीज बढ़ती चली जा रही है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा सियासतदानों को एक मेज़ पर आकर बैठना होगा, दाएँ बाएँ नहीं देखना होगा। मैं अपने तौर पर जो कोशिश कर सकता हूँ वो कोशिश करूँगा और अगर इसमें कामयाब हो गया तो इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया जाएगा कि जनाब मैं कामयाब हो गया, मैं इमरान खान नूं राज़ी कर लिया कि धरना ला के बैठ जाए। और ये अगर वो इस बात का ऐलान कर दें और इस बात का इमरान खान साहब उनको इस बात की यकीन दहानी करा दें कि जनाब मैं आपके साथ आपके ईवान सदर में आपकी ज़ेर सदारत होने वाली किसी भी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार हूँ, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। सदर साहब कल थे लाहौर में और लाहौर के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत भी की और गवर्नर हाउस लाहौर में उन्होंने सीनियर जर्नलिस्टों के साथ एक मुलाकात भी की और ये जो गुफ्तगू उन्होंने किया है वह ये उसी मुलाकात का अहवाल और वहाँ का कुछ माहौल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सदर आरिफ अलवी साहब का ये मानना था, इस बात पर उन्होंने इस बात पर क्लैरिटी के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोलिटिकल और इकनॉमिक सिचुएशन है ये अलार्मिंग है। ये लफ्ज़ थे उनके कि ये अलार्मिंग है, तशवीशनाक है और अगर इस बारे में हमने फौरी तौर पर कोई एक्शन ना लिया तो फिर खुदा न खास्ता हमें इसके सवीयर नताइज हासिल हो जाएंगे। और जो उन्होंने गुफ्तगू की उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने इस बात का भी इकरार किया कि इमरान खान साहब को वो गवर्नेंस के हवाले से मशवरे देते रहे जब वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन इस मामले पर उनके जो कोट एंड कोट के अंदर अल्फाज हैं, इस मामले में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी इमरान खान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। यानी अगर मैं इस बात को की तशरीह करूँ तो मेरी नज़र में इस बात का मानी सिर्फ ये निकलता है कि सदर साहब उस वक्त भी मौजूदा हालात को पेशबंदी करते हुए या इमरान खान साहब की की हुकूमत के दौरान जो गवर्नेंस की सूरत हाल थी उस पर वो परेशान थे और वो इमरान खान साहब को बार बार इस बारे में मशवरे देते रहे कि यार गवर्नेंस को इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको एक काउंटर अपना एक नैरेटिव दिया, उनको बताया कि नहीं आपकी बात इस तरह नहीं है, ये गवर्नेंस को मैं इस तरीके से ठीक करूंगा। यानी उन्होंने सदर साहब के मशवरों को गवर्नेंस के हवाले से उनको मानने से इनकार कर दिया और अपनी एक तौजीह पेश की और उस तौजीह सुन के सदर साहब खामोश हो गए। और उसके बाद जो कुछ हुआ गवर्नेंस को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने चलाया, चाहे पंजाब हो चाहे मरकज़ हो, वो अपनी मिसाल आप है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसके बारे में अब मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो गवर्नेंस थी वो कैसी रही। अब सदर साहब का दूसरा मामला जो था वो था ये जो वसी तर मुफाहमत, उसके लिए उनका ये मानना है कि एक वक्त था जब तमाम सियासी जमातें ये कह रही थीं कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जब वो तमाम सियासी जमातें जो ये मुतालबा कर रही थीं कि हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, जब वो इक़्तिदार में आईं तो उन्होंने इस हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील कर लिया। लेकिन सदर साहब के बकौल वो अब भी ये समझते हैं
کہ ملک کو اگر ہم نے پائیدار ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، یہاں پر ہم نے سچویشن کو ٹھیک کرنا ہے، یہاں پر ہم نے سیاسی اور معاشی استحکام لے کے آنا ہے، تو اس کا حل الیکشنز ہیں۔ اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان کی تجویز کردہ وسیع تر مفاہمت کے فارمولے پر متفق ہو جاتے ہیں، سیاستدان ایک میز پر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس ڈائیلاگ کے ایجنڈے کے اندر الیکشنز بھی شامل ہوں گے، اور وہاں پر الیکشنز کے اوپر جس وقت بھی اتفاق رائے ہو جائے ہمیں الیکشنز کرانا چاہیے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کا تنازع ملک کے لیے خطرناک ہے، اور کیونکہ یہ تنازع اس وقت ہمیں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وفاق اور پنجاب کا، وفاق اور کے پی کے کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ بارہا اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور اوپنلی کرتے رہے ہیں کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب کے چیف منسٹر بننے کے بعد شہباز شریف صاحب صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں، وہ ان کا باقی ملک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر یہ والا بیانیہ کی ترویج ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وزیر اعظم اسلام آباد کا نہیں ہے، ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم اسلام آباد نہیں لگتا، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور پاکستان کی تمام اکائیوں کے وزیر اعظم ہیں۔ کسی کو اس حوالے سے ڈسگریس کر دینا یا اس کو ڈسکارڈ کر دینا کہ جناب چونکہ چاروں صوبوں کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہے لہٰذا آپ صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وفاق اور صوبوں دونوں کے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے، اور کسی بھی فیڈریشن کے لیے جو 4 اکائیوں پر مشتمل ہو، اس کے لیے اس قسم کے بیانیے کو آگے بڑھانا، اس کی ترویج کرنا، یہ یقینی طور پر الارمنگ سچویشن ہے، اور صدر صاحب نے وجہ طور پر اس بات کی طرف اظہار کیا۔ صدر صاحب سے اس ملاقات کے اندر ایک سوال ہوا، اور وہ تھا فارن فنڈنگ کیس۔ صدر صاحب نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، چونکہ وہ اس وقت تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے، وہ سیکرٹری تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ریکارڈ رکھنے کی سزا دی گئی، یعنی جو پیسے ہم نے لیے اس کا ہم نے چونکہ ریکارڈ رکھا، ہم نے 40,000 ڈونرز کی جو فہرست تھی وہ مرتب کی، ان کا تمام ڈیٹا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرایا، اور ہمیں اس جرم کی پاداش کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ یہاں پر صدر صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے اندر واضح ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ذکر موجود ہے کہ کون سی چیز کہاں پر اور کس طریقے سے چھپائی گئی۔ جب آپ اکاؤنٹ 7 بتاتے ہیں کہ جناب ہماری جو فنڈنگ آئی ہے، جہاں سے ہمیں یہ جو فنڈنگ دی گئی ہے، یہ ان 7 اکاؤنٹس میں آئی ہے، لیکن تحقیق کے دوران ثابت ہوتا ہے کہ جناب آپ کے اور بھی 11 اکاؤنٹس تھے، وہ 11 اکاؤنٹس آپ نے الیکشن کمیشن میں شو نہیں کیے۔ تو اس سے بڑی بددیانتی اور بدنیتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو 11 اکاؤنٹس کے اندر ہونے والی ٹرانزیکشنز تھی، اس کا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر ذکر ہی نہیں کیا، ان تمام اماؤنٹس کا ذکر نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے بطور کیش وصول کی اور اس کی رسیدیں دے دی گئی، اور پھر یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ وہ پیسے جو عمران خان صاحب نے کیش وصول کیے وہ پارٹی کے کس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ تو اتنی بڑی ہینکی پھینکیز ہوں گی، اور صدر صاحب یہ کہیں کہ ہمیں ریکارڈ مرتب کرنے کی سزا دی گئی ہے، تو یہ غلط ہے بالکل۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے اندر ووٹن کرکٹ کے حوالے سے جو انکشافات کیے گئے، جس طریقے سے بتایا گیا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنڈنگ سے 100% میچ کرتے ہیں۔ یہ کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ جناب ہمیں ریکارڈ رکھنے کی سزا دی گئی؟ چیریٹی کے نام پر پیسے اکٹھے کیے جائیں، چیریٹی کے نام پر، خیرات کے نام پر، شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پر، لیکن اس کو خرچ کیا جائے پولیٹیکل مقاصد کے لیے، تو یہ کون سا ریکارڈ ہے؟ صدر صاحب اس پر آپ ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اب ان کا یہ ماننا ہے صدر صاحب کا کہ موجودہ حالات کے اندر ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں آنا چاہیے، اور جب تک ہم گفتگو میں نہیں آئیں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بظاہر تو انہوں نے شہباز گل صاحب کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے شہباز گل صاحب کے ARY ٹی وی کو دیے جانے والے ریمارکس کا کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ ان کا یہ ضرور ماننا تھا کہ جناب ہمیں تمام اداروں کا احترام کرنا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنا فوج کا ہی کام تھا، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ خود ان کی جماعت کی طرف سے یہ اس احترام کے اوپر بہت بڑا انہوں نے خود سوالیہ نشان لگا دیا ہے، لہٰذا انہوں نے یہاں پر بھی اپنی جماعت کو تھوڑا سا مارجن بھی دیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت
ARY کا جو لائسنس ہے، جو ان کو NOC جاری کیا گیا تھا نشریات کا، وہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ ARY کے پاس NOC نہیں ہے، اور جب تک ان کا وہ NOC کورٹ کے آرڈر کے ذریعے یا حکومت اپنے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے جب تک وہ بحال نہیں ہوگا، اس وقت تک ARY کی نشریات وہ اس کو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ اپنی نشریات جاری کر سکے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ARY کے لیے برا وقت سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس کے جو یقینی طور پر نتائج ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے، کیونکہ حکومت کے اوپر بھی دباؤ ہے۔ جو چیزیں جس طریقے سے سامنے لائی گئیں، جس طریقے سے پورٹرے کی گئیں، جس طریقے سے ایک بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی گئی ایک نیشنل ٹرانسمیشن کیریئر کے اوپر، وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جناب ان کے پاس یہ والا ریکارڈ آئے۔ اگرچہ عدالت نے تو شہباز گل صاحب کا جو ریمانڈ ہے ان کو فردر جو ہے وہ فزیکل کسٹڈی میں نہیں دیا پولیس کے، ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت اب بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ مال مقدمہ، یعنی ان کا ڈرائیور، ان کا موبائل فون اور ان کا لیپ ٹاپ، وہ ان کی کسٹڈی میں آئے تاکہ اس کا فرنزک کیا جا سکے، اور اس کے بعد یہ جو ایک ایویڈنس کے طور پر اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ لیکن اب پولیس کے مطابق اور قانون نافذ کرنے والے دیگر حساس اداروں کے مطابق یہ جو تمام چیزیں ہیں، یعنی اظہار صاحب اور شہباز گل کا ڈرائیور، ان کا موبائل اور لیپ ٹاپ، یہ تینوں بنی گالہ میں ہی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سورسز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں بنی گالہ میں موجود ہیں، اور ان کو وہاں سے لانے کے لیے ہمیں وہاں پر ریڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ اظہار صاحب شاید چلے گئے ہیں خیبر پختونخوا، یا وہ پنجاب آ گئے، اسلام آباد کی حدود سے نکل گئے ہیں۔ لیکن اسلام آباد پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسلام آباد کی حدود سے نہیں نکلے ابھی تک، اور وہ بنی گالہ میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کو بازیاب کرانا ہے، تو اس کے لیے بنی گالہ پر چھاپے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ چیزیں انفارمیشن آئی اسلام آباد کیپٹل پولیس کے پاس، تو انہوں نے بنی گالہ کے ارد گرد جو اپنے سادہ کپڑوں والے لوگ تھے وہ بھی تعینات کر دیے، کچھ نفری میں بھی اضافہ کر دیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ہمیں اب بنی گالہ پر ریڈ کرنا چاہیے۔ اب بنی گالہ پر ریڈ کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اگر تو بنی گالہ والے قانون کا واقعتاً احترام کرتے ہیں، تو کسی بھی ملزم کو اگر پناہ دی گئی ہے یا ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کسی مقدمے میں درکار ہیں، تو ان کو وہ دے دینی چاہیے اصولی طور پر۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر چیزیں ہم اسی طریقے سے حوالے کر دیں گے تو یہ کھرا ہماری طرف آئے گا۔ بے شک آپ ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر دیں، لیکن وہ ڈیٹا ریکور کیا جا سکتا ہے۔ FIA کے فرنزک حکام کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جہاں سے وہ ڈیٹا ریکور کر سکتے ہیں، اور یہ چونکہ سائنسی ایویڈنس ہے، یہ عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام چیزیں وہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کے سپرد نہیں کر رہے۔ اب اس صورتحال میں جب کیپٹل سٹی پولیس نے وزارت داخلہ سے رجوع کیا اور ان سے یہ کہا کہ جناب ہمیں بنی گالہ پر چھاپے کی اجازت دی جائے، تو وہاں پہ یقینی طور پر بونگ بن جانی تھی۔ کوئی افسر سادہ تو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، ایون سیکٹری داخلہ کے بھائی ہاتھ پم پھول جائیں گے ایسی اجازت نامے پر دستخط دیتے ہوئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ یہ سیکٹری داخلہ کو میں لٹکا دوں گا۔ جس طریقے سے وہ جب ڈی چوک کے اوپر کنٹینر پہ بیٹھ کے پالیٹکس کرتے تھے، اس وقت بھی وہ یہی کام کرتے تھے کہ بندے کو چھڑوا دیا، جو ان کو پکڑا ہوا تھا ان کو پولیس کی گاڑی سے اتروا دیا۔ اب اس قسم کی باتیں تو ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر سیکٹری داخلہ نے رابطہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو مکہ میں موجود تھے اور وہاں پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان کو یہ ساری انفارمیشن پتہ چلی، تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے یہ تمام تفصیلات حاصل کی گئی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے، IG صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ بتایا کہ بنی گالہ پر چھاپے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم چھاپا نہیں ماریں گے یہ چیزیں ریکور نہیں ہوں گی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یار ابھی فوری طور پر میں ہوں باہر، میں عمرہ کرنے گیا ہوں، اسی صورتحال میں اگر آپ چھاپا ماریں گے تو پھر ذرا حالات تھوڑے سے کشیدہ ہو جائیں گے، کیونکہ کل یعنی آج جلسہ ہے ان کا عمران خان صاحب کا، اور ایسی صورتحال میں یہ جو چنگاری ہے یہ ذرا بھڑک سکتی ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے کے طور پر ان کو ایک لیٹر لکھیں آفیشیلی، اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے
کہ یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا اظہار کو، اس کے لیپ ٹاپ کو اور موبائل فون دونوں کو والنٹریلی آپ پولیس کسٹڈی میں دے دیں تاکہ ہم کسی بھی انتہائی کارروائی پر مجبور نہ ہوں۔ لیکن اگر اس لیٹر کا جواب یہ آتا ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ بندے نہیں ہیں یا ہم یہ بندے آپ کو دینے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اگلی کارروائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال ہمیں یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے اور ان کو صرف اور صرف ایک لیٹر لکھنا چاہیے اور ان سے، تاکہ کوئی قانونی جواز باقی نہ رہ جائے، تاکہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب انہوں نے ہمیں چھاپے سے پہلے ہمیں کوئی انٹیمیٹ کیا تھا کہ یہاں پر یہ جو ہے کوئی بندہ موجود ہے یا یہ چیز چاہیے، اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم ان کو آگاہ کر دیتے کہ جی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس لیٹر کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ بندہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور پولیس اپنی ریڈ کے اندر اس بندے کو بازیاب کر لیتی ہے، تو پھر وہ جھوٹ سامنے آ جائے گا کہ جناب پہلے یہ لیٹر لکھا تھا لیکن چھاپے کے دوران یہ بندہ ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ کارروائی جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، وہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بھی ہے اور چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو مینٹین رہنا چاہیے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ والا کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے، ان کو پہلے لیٹر لکھنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی فردر کارروائی آگے بڑھانی چاہیے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کی تو نیت تو ٹھیک ہے، یقینی طور پر یہ موقع بھی ان کا درست ہے، لیکن کیا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی عام شہری کے لیے بھی ایسی سہولت موجود ہے کہ پہلے اس کو انٹیمیٹ کر دیں کہ جناب یہ تمہارے گھر ہم نے چھاپا مارنا ہے، تمہاری اجازت ہے؟ یہاں پہ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ عام آدمی کے تو گھر میں گھس جاتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے بوڑھے باپ کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے بہن بھائیوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس وقت تو یہ روایات نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ، جن کا دعویٰ ہے کہ جناب اگر بنی گالہ کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ پھر ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جناب میں 10 منٹ کے اندر پورے ملک کو چوک کر دوں گا۔ تو اس اگر خوف سے قانون اپنا راستہ نہ لے تو اس کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اور وزیر داخلہ صاحب نے اگر یہ پیرامیٹرز بنائے ہیں تو پھر ان پیرامیٹرز کو بھی سب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور کراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ ایلیٹ کلاس کے لیے قانون الگ اور عام کلاس، میرے اور آپ کے لیے قانون الگ، یہ دو عملی ہے اور حکومتوں کو کم از کم دو عملی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔